रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्या हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि हैप्पीनेस इज नॉट अ कांस्टेंट? और क्या हम बच्चों को ये समझने में मदद करते हैं कि लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आती हैं, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं अप्स एंड डाउन्स का, ये एक नॉर्मल बात है। और ये कि सैडनेस और जो फ्रस्ट्रेशन जैसे इमोशंस हैं वो भी जिंदगी का हिस्सा हैं। और जब बच्चे डाउन हो या अपसेट फील कर रहे हो तो क्या हम अपने बच्चों को दुआ और अल्लाह का जिक्र करने के लिए इनकरेज करते हैं? क्या हम अपने बच्चों को कुरान के इस प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करते हैं कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, और उन्हें टफ टाइम में भी ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए इनकरेज करते हैं? हम सब जानते हैं कि बच्चों की परवरिश वालिदैन की एक बहुत बड़ी और अहम जिम्मेदारी है, और हम ये भी जानते हैं कि हर वालिदैन अपनी औलाद को खुश देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनको दुनिया की हर खुशी और हर बेहतरीन चीज़ दें। जब हम बच्चों की तरबियत करते हैं तो उस दौरान अ हैप्पी चाइल्ड कैन बी अ गोल। अब ये जो हैप्पी चाइल्ड है या हैप्पी चाइल्ड को रेज करने का कोई तरीका है? इसके लिए कोई यूनिवर्सल तरीका तो नहीं है, मगर कुछ खास प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस हैं जो कि बच्चे की हैप्पीनेस और उसकी वेल बीइंग को फरोग दे सकते हैं। अब एक और अहम बात जो कि काबिले गौर है कि हर बच्चा यूनिक होता है और हर बच्चे के लिए हैप्पीनेस के जो असबाब हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब ये असबाब किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? इसके लिए हमने देखना है कि बच्चे के टेम्परामेंट्स क्या हैं, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, उसकी क्या इंडिविजुअल नीड्स हैं। इन तमाम चीज़ों पे हर बच्चे की जो हैप्पीनेस है वो डिफरेंटली डिपेंड कर रही होती है। अब हम देखते हैं कि इस्लाम में जो खुशी का तस्वुर है वो सिर्फ दुनियावी मादी चीज़ों की को एंजॉय करने के लिए, यानी एंजॉय करने तक महदूद नहीं है, बल्कि जो खुशी का तस्वुर है वो इससे कहीं गुना बड़ा और गहरा है। और वो ये है कि सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ एक मजबूत ताल्लुक कायम किया जाए, फिर अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों को तस्लीम किया जाए, फिर अगर ज़िंदगी में कोई भी मुश्किलात आती हैं तो उस पर सब्र और फिर तकवा के साथ रहा जाए। हकीकी खुशी और जो सुकून है वो उसी वक्त हासिल होता है जब इंसान अपने दिल और अपने अमाल को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढाल लेता है, और फिर यही वो चीज़ होती है जो इंसान को बामकसद बना देती है। फिर हम देखते हैं कि खुशी का इन्हिसार जो है वो सिर्फ बैरूनी चीज़ों और बैरूनी हालात पर नहीं है, बल्कि इनर सुकून और अच्छे अखलाक से वाबस्ता है। अब ये इनर सुकून हमें कहाँ से मिलेगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की गाइडेंस से। और वो क्या है? कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुन लो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। अब यहाँ जो जिक्र का लफ्ज आया है ये सिर्फ जुबानी जिक्र तक महदूद नहीं है, लेकिन जब हम बच्चों को सिखाएंगे तो हम उनके लेवल पे जाएंगे कि जिक्र से क्या मुराद है। क्या सिखाएंगे बच्चों को? सबसे पहले नमाज पढ़ना, सदकात देना, अच्छी बात कहना, नेक कोई भी नेक काम करना, कुल्लु मारूफ इन सदका, और हर अच्छा काम सदका है और हर नेक काम इस जिक्र में आता है। फिर बुराई से बचना, दूसरों की हेल्प करना, दुआ करना, फिर दूसरों को माफ़ कर देना वगैरह। तो हमने बच्चों को उनके लेवल के मुताबिक इल्म देना है और उनमें इंटरेस्ट डेवलप करने हैं। फिर हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों से मोहब्बत और शफकत का जो इजहार है उसके करने पे बहुत जोर दिया है। जैसे हमें सीरा से बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ मोहब्बत और शफकत का मामला करते थे। जैसे आप बच्चों के पास से गुजरते थे तो उनको सलाम करते थे, बच्चों के साथ हंसी और मजाक भी करते थे, उनके साथ खेलते भी थे, और अगर कोई बच्चा उदास होता था तो उसकी दिलजोई भी करते थे। तो हमने बच्चों को छोटी उम्र से ही अल्लाह से ताल्लुक कायम करने की प्रैक्टिस करवानी है, सिर्फ बताना नहीं है, प्रैक्टिस करवानी है। नेमतों पे शुक्र करना है, ये सिखाना है बच्चों में। पॉजिटिविटी बच्चों के अंदर पैदा करनी है। कोई मुश्किल मुसीबत और नासाजगार हालात या नापसंदीदा हालात पे सब्र करवाना है, और एक मुस्बत सोच के साथ ये सिखाना बच्चों के अंदर
ایموشنل اسٹرینتھ اور حقیقی خوشی پیدا کرتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والدین بچوں کو خوش کرنے کے لیے انہیں مہنگے کھلونے، گیجٹس اور تمام آسائشیں تو دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں وقتی خوشی تو دیتی ہیں مگر بچوں میں جو صبر، شکر، قناعت اور سادگی جیسی اہم خوبیاں نہیں پیدا ہونے دیتی۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کو کبھی یہ بتایا ہے کہ واٹ از دا پرپز آف لائف؟ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ خوشی جو ہے وہ عیش اور عشرت میں نہیں ہے، بلکہ اچھے تعلقات، اچھے اخلاق اور با مقصد ہونے میں ہے، پرپز آف لائف کے جاننے اور اس پہ عمل کرنے میں ہے۔ بہت سے والدین یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ اولاد کی خوشی پہ فوکس کرتے ہیں، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، اور بچوں کو چیلنجز اور مشکلات سے لڑنا نہیں سکھاتے۔ یہاں ہمیں ان کو قرآن سے گائیڈ کرنا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس مشکل سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ تو ہمیں بچوں کو یہ تمام آیات سکھانی ہیں، ان کی میننگ ان کے لیول کے مطابق ایکسپلین کرنے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تربیت میں محبت اور حکمت دونوں ضروری چیزیں ہیں، لیکن محبت کے بغیر جو سختی ہے وہ بچے کو دور کر سکتی ہے والدین سے، اور حکمت کے بغیر اگر محبت کریں گے تو وہ پھر بچوں کو بگاڑ دے گی۔ بہت ہی اہم بات جس کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت پر قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے، لہٰذا ان کے ساتھ انصاف کریں، انہیں دین کی روشنی میں پروان چڑھائیں، صرف دنیا فوکس نہیں بنائیں، ان کے اخلاق اور کردار کو مضبوط بنائیں، انہیں اللہ تعالیٰ سے چھوٹی عمر میں ہی جوڑنا سٹارٹ کریں، انہیں ہر طرح کے حالات میں کیسے رہنا ہے قرآن اور سنت کے اکارڈنگلی ان کو گائیڈ کریں۔ اور یہ کوئی مشکل اور ناممکن بات نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں میں ہم اپنے بچوں کو ڈفرینٹ سکلز سکھاتے ہیں نا، اسی طرح ہمیں دین میں بھی اس سے کہیں زیادہ محنت کرنی ہے، کیونکہ دین اصل میں کیا ہے، دین اصل میں ہمیں دنیا میں کیسے رہنا ہے یہ سکھاتا ہے، دونوں ڈفرینٹ چیزیں نہیں ہیں۔ اور ایک اور اہم سوال کہ کیا ہم اپنے بچوں کو ٹرو ہیپینس کے بارے میں بتاتے ہیں یا کبھی بتایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداری ساز و سامان کی کثرت کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل مالداری نفس کی مالداری ہے، یعنی انسان کے پاس جو کچھ ہے اس پہ وہ صبر کرے، شکر کرے، قناعت کرے اور اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پہ راضی رہے، اور پھر دوسروں سے بے نیاز رہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی جو نعمتیں ہیں، جو مال و دولت اللہ نے ان کو عطا کر رکھا ہے، اس پہ للچائی ہوئی نظر نہ رکھے، نہ ہی زیادتی کی حرص کرے۔ یہ اصل چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی ہیں۔ کسی دانا کا قول ہے کہ تم بچوں کو قرآن سکھا دو، وہ انہیں سب سکھا دے گا۔ بہت ہی اہم بات ہے اور یہی ہمارا فوکس ہے انشاءاللہ۔ اب میرے ڈاکٹر صاحبہ سے گزارش ہے کہ ہم آپ کے قیمتی تجربات سے اور علم سے مستفید ہونے کے منتظر ہیں انشاءاللہ، اور آپ کے خیال میں وہ کون سے ضابطے ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کون سی حکمت عملیاں ہیں جنہیں آپ نے ہیپی چلڈرن کو ریز کرنے اور فیملی کے ساتھ اچھی بانڈنگ بنانے میں یوزفل پایا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس تمام کے بارے میں اچھے سے گائیڈ کیجیے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بات ہم کر رہے ہیں کہ بچے کو خوشیاں دینا، بچے کو انڈرسٹینڈ کرنا، بچے کے ساتھ ایک اسٹرانگ بانڈ بنانا، اور ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے سے ہمیں محبت بھی بہت زیادہ ہے۔ تھوڑا سا پہلے یہ جو محبت کا سینیریو ہے اس کو سمجھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ اس کو خوش کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک سینیریو لے کر آتی ہوں کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، وہ جب بچے سے محبت کرتے ہیں اور اس کو خوش بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے کئی دفعہ ایسا سٹینڈرڈ سیٹ کر لیتے ہیں کسی کام کو بھی کرنے کا، جس میں
وہ بچے کو پرفیکشن کے لیول پہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور بچے بیچارے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اماں ابا کسی بات پہ بھی خوش نہیں ہوتے. یعنی آپ کو میں اگر اگزامپل دوں ایک بچے کی، اگر وہ کوئی گیم کھیلتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا تم گیم کھیل رہے ہو تو پھر اتنا سکور کیوں نہیں کر رہے ہو، یا یہ کہ تمہیں تو پھر اس میں بھی کوئی ٹاپ پوزیشن پہ آنا چاہیے. اگر ایک گیم میں فٹ نہیں ہوتا بچہ تو پھر اس کو دوسری گیم میں لے کر جاتے ہیں اور اس کو ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ بیٹا تم سے تو کھیلا ہی نہیں جاتا. اگر کوئی سپورٹس میں اچھا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ تم سپورٹس میں اچھے ہو لیکن ہوم ورک تو نہیں کر رہے. اگر کوئی بچہ ہوم ورک کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا اتنی پڑھائی کرتے ہو تو تمیز سے بات بھی کر لیا کرو. یعنی اگر ہم ایک بچے کی نظر سے اس سارے سچویشن کو دیکھیں تو بچوں کے لیے ایک ایگزاسٹنگ قسم کا مرحلہ ہوتا ہے جس میں اس کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ وہ کچھ بھی کر لے اس سے خوشی نہیں ہوتے، اس سے راضی ہی نہیں ہوتے. اور ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کو اپنی طرف سے کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو اپنی ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے بس خرچ کر دی، یعنی جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں وہ صرف اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں. تو بچوں کو بیسیکلی کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بچے تب خوش ہوتے ہیں جب ان کو گیجٹس ملتے ہیں، تب ان کو لگتا ہے کہ جی ہمارے ماں باپ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، جب ان کو ہر طرح کی پرمیشن ملتی ہے. وقتی طور پہ ٹھیک ہے، بچوں کو آپ پیسے دے دیں، گیجٹس دے دیں، پرمیشن دے دیں، جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ دے دیں تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے. لیکن ان دا لانگ رن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو یہ نہیں چاہیے ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسے بھی والدین آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر چیز بچے کو دے کے دیکھ لی لیکن یہ ہے کہ خوشی نہیں ہوتے. کیونکہ بچے کو کیا چاہیے ہوتی ہے؟ بچے کو چاہیے ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ویلیڈیٹ کرے، میرا خیال کرے. اکثر اوقات والدین اس پروسیس میں، پیرنٹنگ کے پروسیس میں، جبکہ وہ بچے کو یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں بار بار کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے، لیکن اس کو وہ انویلیڈیٹ کرتے ہیں، اس کی فیلنگز کو مانتے ہی نہیں. کچھ نہ کچھ ایسا بول جاتے ہیں جس سے بچہ ہرٹ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے والدین سے کھچا کھچا رہنا شروع ہو جاتا ہے، پریشان رہتا ہے. اور اسی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ پھر ان کا جو والدین ہے نا ان کا بیہیویئر بھی وہ لونگ نہیں رہتا، پیار محبت والا نہیں رہتا. وہ بھی سخت غصے میں، چڑچڑے اور سخت طبیعت ہوئے رہتے ہیں. تو جب بھی والدین کو اپنے بچے کے ساتھ ایک محبت کا رویہ رکھنا ہے، بچے کو بھی خوش کرنا ہے، خود بھی خوش ہونا ہے، تو پھر کیا ہے کہ آپ کو اس پریزنٹ مومنٹ میں امپاورڈ خود بھی محسوس کرنا ہے اور بچے کو بھی محسوس کروانا ہے. یہ بھی محسوس ہونا چاہیے کہ آپ کی بات سنی جا رہی ہے اور آپ نے بھی بچے کی بات جو ہوتی ہے وہ صحیح طرح سے سننی ہوتی ہے. زیادہ تر بچے جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں جب رہتے ہیں تو وہ کس لیے رہ رہے ہیں؟ وہ اپنے والدین کے سٹینڈرڈ کو پورا کرنے کے لیے رہ رہے ہیں، اور وہ اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے بہت سے کام بچپن سے کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہر جگہ پہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا ہم ایسا کام کریں گے جس پہ ہمارے والدین خوش ہوں گے اور ہم سے محبت کریں گے، اور ہم وہ کام کر لیتے ہیں. کریئر چوائسز میں بھی یا کوئی بھی کام کرتے ہوئے اگر آپ بچوں کا انٹرویو کریں اور پوچھیں کہ بیٹا آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، تو ان کو سوائے اس کے کہ اس لیے کہ امی ابو نے کہا تھا، ماما بابا نے کہا تھا، ماما خوش ہوتی ہیں، وہ اس وجہ سے وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ دیر از اونرشپ، کہ مجھے اس کام کو کرنے کا بہت سا فائدہ ملے گا. اور جب میں والدین کو دیکھوں وہ بچے پہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تو وہ کیا کہتے نظر آتے ہیں؟ مجھے اسی لیے چیخنا پڑ رہا ہے نا کہ مجھے اپنے بچے سے اتنی محبت ہے، اور یہ بچہ جو ہے یہ اس محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ غلط کام کر رہا ہے، اور اس کو روکنے کا اور میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، اسی لیے تو مجھے اس پہ چیخنا پڑ رہا ہے. بیٹا اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو میں تمہیں ہر کام کرنے دیتا. اور اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ڈس فنکشنالٹی فیملیز میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو زیادہ تر ہم میں سے جو افراد ہوتے ہیں، ہم کسی بھی اگر ریلیشن شپ میں جاتے ہیں تو ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں فیل گڈ سینسیشن، کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں تو ہمیں بہت اچھا لگے، بہت اچھا محسوس ہو. اور جب ہم اپنا خیال نہیں رکھتے، اپنے آپ کے اندر کمپلیٹ نہیں ہوتے، اپنے آپ کے ساتھ خوش رہنا نہیں سیکھتے، ہم کسی اور کو بھی خوشی نہیں دے پاتے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں یہ سائیکل والدین سے شروع ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ سے خوش نہیں ہیں. بہت سے والدین سے جب بات چیت ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ میں پریشان ہوں، مجھ سے کام نہیں کیا جا رہا، مجھے کوئی خوشی نہیں مل رہی، مجھ سے یہ چیزیں نہیں مینیج ہو رہی. اور اسی فرسٹریشن میں پھر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ ایک قسم کا نا اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے اور اس ماحول کو صحیح کرنے کے لیے
بہت سے غلط فیصلے کر جاتے ہیں۔ تو ہمارے بچے جو ہیں ان کو کیا چاہیے ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے جب بات کریں تو ریئیکشن کے بجائے رسپانس دے رہے ہوں۔ اسی طرح سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم محبت کے نام پہ نہ کوئی ایسا کام کریں جس سے ان کو نقصان ہو جائے، اور کچھ ہم اس طرح کا ماحول بنائیں کہ ان کو محبت بھی محسوس ہو، اور لیکن وہ جو محبت ہے وہ فیئر بیسڈ نہ ہو، یعنی جو ہمارے اپنے فیئرز ہیں بچپن سے چلے آ رہے ہیں ہم ان کو اپنے بچوں پہ پروجیکٹ کرتے ہوئے نہ نظر آئیں۔ تو یہاں پہ ایک فیصلہ ہم سب کو والدین ہونے کے ناطے کرنا ہوگا، اور یہ فیصلہ ہے کہ وی ہیو ٹو ری تھنک کہ یہ محبت کیسی ہوگی، یعنی وہ محبت ہمیں کرنی بھی ہے، ہماری ہے بھی۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یہ بتایا تھا نا کہ اس محبت کو تو بلکہ ہمیں جیل میں بند کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اتنی زیادہ محبت ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بچہ جو مانگے کسی طرح بھی اس کو دے دیں، بس کچھ بھی کر کے اس بچے کے لیے یہ معاملہ جو ہے وہ درست کر دیں۔ لیکن وقت آ گیا ہے جب ہم اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھتے ہیں، فتنوں کو دیکھتے ہیں، پریشانیوں کو دیکھتے ہیں، کہ ہم اپنے آپ سے ایک بہت سنجیدہ سوال پوچھیں، اور وہ یہ ہے کہ جب میں کہتی ہوں کہ مجھے اپنے بچے سے بہت محبت ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میری یہ محبت اس کا اظہار کس طرح سے ہو رہا ہے، اور کیا میری یہ جو ڈیفینیشن ہے بچے سے محبت کرنے کی اس میں کوئی کلیئرٹی ہے، کوئی ایک کنسسٹنٹ طریقہ کار ہے، کنسسٹنٹ پیٹرن ہے؟ کیا یہ میری کوئی فیئر بیسڈ کنڈیشننگ تو نہیں ہے کہ جس میں میں اپنی خواہشات کا لینس لگا کر اپنے بچے کو دیکھ رہی ہوں اور پھر سوچ رہی ہوں کہ میرے بچے کو خوش بھی ہونا چاہیے؟ تو محبت جو ہوتی ہے نا، اگر میں اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں وہ کیا ہے، یہ ایک ہمارے اندر ایک ایسی قوت ہے، ایسی ایبلٹی ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں، ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، اور دوسرے ایک انسان کو ہم آنر کر سکتے ہیں، وہ جیسا بھی ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہمیں اپنی ذات سے باہر نکلنا ہوگا، اپنی خواہشات سے باہر نکلنا ہوگا، اور اس ریلیشن شپ میں کوئی کنڈیشنز نہیں لگانی ہوگی نا، جیسے اکثر مائیں اس طرح کی کنڈیشن لگاتی ہیں کہ اگر تم ہوم ورک نہیں کرو گے تو میں تمہاری ماما نہیں ہوں، مجھے تم سے پیار نہیں ہے، پھر میں تم سے ناراض ہوں۔ تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہوم ورک ہے نا، یہ پڑھائی ہے نا، یہ ایک ظالم سماج ہے میرے اور میرے والدین کی محبت کے درمیان۔ اس کو کیسے اس کا دل چاہے گا کہ وہ پھر وہ کام جو ہے وہ بہت خوشی خوشی کرے؟ یعنی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ہمارے سامنے بار بار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں بہت یعنی جب ہم دین کو فالو کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایسی رہنمائی ملتی ہے کہ ہمارا ٹریک ویسے ہی درست ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ سورہ زاریات کی آیت کو یاد رکھیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم اللہ کے عبد ہیں، غلام ہیں، اور عبد جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہر حکم کو ماننا ہے، اس کے ساتھ کوئی کنڈیشنز نہیں لگانی ہے۔ لیکن یہ کام مشکل ہوتا ہے نا، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت دی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں حاصل ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس معرفت کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے۔ جب ہمارے اندر یہ محبت، حب، اس کا بیج لگ جاتا ہے تو وہ ایک بہت اس کی فاؤنڈیشن بھی پھر سٹرونگ ہوتی ہے، ایک بہت وہ جیسے شجرہ طیبہ کا کانسیپٹ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، ایک مضبوط درخت کی طرح وہ سامنے آتا ہے۔ اب جب یہ محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر کیا ہے؟ ہم اپنے رب کی معرفت کے ساتھ تمام کام کرتے ہیں، اور جو کام بھی کرتے ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے بہت سے والدین جب مجھے پوچھتے ہیں کہ بچہ نماز نہیں صحیح پڑھا، بچی حجاب نہیں کری، تو اس کا مطلب کہاں ہے؟ مسئلہ کہاں ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی رول ماڈلنگ میں پرابلم ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کہیں کچھ چیز سکھانے میں غفلت کی ہو، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اس لیول کی نہیں ہے کہ ابھی اس کو پراپرلی عبد نہیں بننا آ رہا، اسی لیے اس کو پھر قرآن پڑھانا، اللہ کی معرفت دینا ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ہم ڈرا کے، دھمکا کے، تھریٹ کے ساتھ اس سے کوئی بھی کام کروائیں۔ اصل تو ہمارا یہ نہیں کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر ہمیں یہ کانسیپٹ بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے تو پھر اب ہم نے اپنے رول کو کیسے بچے کے ساتھ ٹھیک رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے رائٹ کے بعد سب سے پہلے والدین کا جو حق ہے وہ دیا ہے۔ ان اے وے ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ وہ بچہ جو اپنی ضروریات کا خیال نہیں رکھ رہا اس کو ٹیم کر کے آگے اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی بچوں کو ہمیں کیا کرنا ہے
کہ جب ہم نے اللہ کی معرفت دینی ہے تو پھر یہ جو ریلیشن شپ ہے نا ماں باپ کا بچوں کے ساتھ، اس کی بھی صحیح معرفت دینی ہے. اور وہ جو معرفت ہوگی ان کو پتہ چلے گا کہ والدین کا کیا رول ہے، بچوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ان کو وہ محبت آئے گی. اور ہم بھی اس محبت کو محسوس کر کے کنڈیشنز لگائے بغیر جب بچے سے بات چیت کریں گے تو پھر بچے کو وہ بات سمجھ آئے گی کہ میری لیمٹس کہاں ہیں، مجھے کون سا کام کرنا ہے، مجھے والدین کی بات کہاں پہ سننی ہے، مجھے کس چیز سے اپنے آپ کو روکنا ہے. اور پھر کیا ہے کہ یہ جو محبت ہے یہ ہمارے اس ریلیشن شپ میں جسے کہتے ہیں نا ہماری فریکوینسی ایک دوسرے سے میچ کرائے گی. اور پھر اس میں ہر شخص اپنے آپ کو ایکسیپٹ بھی کرے گا کہ میں کیسا ہوں، کیا کچھ کر سکتا ہوں. بہت ساری مثالیں میرے ذہن میں اس وقت ہیں. جیسے ایک اگر جیسے کوئی ٹین ایجر ہوتا ہے ہمارے سامنے اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک ایوریج بچہ ہے، اور جو والدین اس کے ہیں اگر وہ ایک ایوریج بچہ ہے تو وہ بہت ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آلریڈی بہت ایوریج ہے تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ کوئی غلط چوائسز اپنی لائف میں نہ لے لے. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یہ کرو یہ کرو ایسے کرو، اس طرح اٹھو بیٹھو، اور پڑھائی اس طرح کرو، دوستوں میں نہ جاؤ، فیشن ایسا نہ کرو. اگر کوئی ان سے پوچھے کہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں میری تو خیر خواہی ہے، باقی سب کو تو فکر نہیں ہے، باقی سب تو آرام سے اپنے کاموں میں بزی ہو جائیں گے، لیکن اگر میں نے اپنے بچے کا خیال نہ رکھا تو پھر دیکھیں اس کے ساتھ کیا کیا مشکلات ہو سکتی ہیں. لیکن اگر بچے سے پوچھا جائے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے کہ کس قسم کی محبت ہے، یہ کیسی محبت ہے جس میں آپ نے مجھے سفوکیٹ کیا ہوا ہے اور آپ میری نہ کوئی بات سن رہے ہیں نہ میری بات سمجھ رہے ہیں. والدین کا جو ایک ڈر ہوتا ہے نا کہ اگر ہم نے بچے کی بات سن لی یا ہم نے بچے کو تھوڑی سی سپیس دے دی کہ وہ اپنی بات کر لے تو شاید وہ بالکل پھیل جائے گا اور وہ جو اس کا دل چاہے گا وہ کرنا شروع کر دے گا. تو ہمیں یہاں پہ کلیئرٹی رکھنی ہے کہ بات سننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ہر طرح کے کام کی اس کو پرمیشن دے دی ہے. بات سننے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کچھ ایک اچھی طرح سے کنیکشن بلڈ کر رہے ہیں. جب آپ ایک کنیکشن بلڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہی آپ اس بچے کو کوئی کلیئر لمٹس دے سکتے ہیں، اس کو بہت پیار سے بھی نو بول سکتے ہیں، اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ تم جو ہے کچھ فیصلے کر رہے ہو جو کہ درست نہیں ہیں. تو یہاں سے ہمیں بات یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو تربیت اولاد ہوتی ہے نا، اس میں یہ جو بچہ اس کو خوش رکھنا ہے اس کا وہ کرائیٹیرین نہیں ہے جو شاید ہم سوچ رہے ہیں. کیونکہ ہمارا جو ڈیفالٹ طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ بس میرے بچے کو ہنستا مسکراتا خوش نظر آنا چاہیے. اور پھر کیا ہے، جس طرح کی خوشیاں ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور بچوں کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات تو بچے سے خراب ہو رہے ہیں. ہم کیا چاہ رہے ہیں، ہم ایک قسم کا وہ جیسے کہتے ہیں نا کوئی ہڈن ٹریئر ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی گولڈ کا کوئی ایک پورا بکسا کہیں سے نکال رہے ہیں، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے اس کو بہت وہاں سے خوشیاں ملنی شروع ہو جائیں، اس کی زندگی جو ہے گل و گلزار ہو جائے. لیکن یہ جو خوشیوں کا طریقہ ہے جس میں وہ بہت پڑھائی کر لے، وہ ایسا بن جائے، اس کو یہ بھی سمجھ آ جائے، وہ پرفیکٹ طریقے سے دین اور دنیا کو فالو کرنا شروع کر دے، اس کے ساتھ ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے مسائل کا، جس میں بچے بھی گھرے ہوئے ہیں اور والدین بھی گھرے ہوئے ہیں. اور وہ جو پریزنٹ مومنٹ ہے ہمارا، اس میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یعنی ہم یا تو ماضی کو دیکھ دیکھ کے پریشان ہیں یا ہم مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ پریشانیوں سے بچے کو دیکھ رہے ہیں. اور اصل کام ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ اس پورے پروسیس میں ہمارا وہ جو ایک لینس ہے نا وہ بڑا تھوڑ دلی کا ہو گیا، اسکیرسٹی کا ہو گیا ہے. ہم ہر چیز میں پریشان رہتے ہیں، اگر یہ کیا تو پھر بچہ یہ کر دے گا، اگر یہ ہوا تو پھر یہ نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ سے وہ جو زرخیز زمین ہونی چاہیے جہاں پہ خوشیاں ہی خوشیاں بچے کے لیے ہوں، وہاں پہ ہم کنٹینٹ نہیں ہیں، خوش نہیں ہیں، اور وہاں بہت ساری ڈس اپوائنٹمنٹس ہیں. جیسے بالکل آپ اس طرح سے دیکھیں کہ اگر میں آپ کو عام سی مثال دوں کہ آپ کہتے ہیں کہ چلو جی کہیں ٹریول پلان بناتے ہیں، کہیں چلتے ہیں، سیر سپاٹے کے لیے چلتے ہیں. اب آپ بڑے خوش ہیں کہ جی ہم کہیں ٹریول کرنے لگے ہیں. اچھا اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاز لیٹ ہو گیا آپ کا، یا آپ کے کوئی پیپرز جو ہیں وہ مس پلیس ہو گئے، تو کیا ہوتا ہے، ہماری خوشی فوراً اڑ جاتی ہے. ہم جناب فوراً پریشان، غصے میں، اور اتنا ہمیں بس ہوتا ہے سارا ٹرپ خراب ہو گیا، سارا موڈ خراب ہو گیا. یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اگر چھوٹا سا بھی مسئلہ ہماری زندگی میں آتا ہے
کوئی بھی ایسا ویریبل ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ اپنے پاس ایک پریشانی کا پورا بنڈل لے کر آ جاتے ہیں، حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ زندگی ایسی ہی انپریڈکٹیبل ہے، ہمیں نہیں پتا، کوئی چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اگلے منٹ میں کیا ہونے والا ہے، یعنی آپ کے بنے ہوئے پروگرام کینسل ہو جاتے ہیں، ڈیلے ہو جاتے ہیں، آپ نے کچھ آرڈر کیا کچھ آ جاتا ہے، آپ ایک چیز سوچ کے جاتے ہیں کہ ہم یہاں جائیں گے اور اتنا مزہ آئے گا اور وہاں مزہ نہیں آتا، اور جہاں آپ بڑے بوریت کے ساتھ زبردستی جاتے ہیں تو وہاں آپ کو بہت مزہ آ جاتا ہے۔